बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ईरान अमेरिका तनाज़े पर सबकी नजरें हैं। आलमी मीडिया हो या आलमी ताकतें, हर तरफ से एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं हमला होगा तो कब होगा? क्या यह जून 2025 में होने वाले हमले की ही एक शक्ल होगी या वेनेज़ुएला की तर्ज पर कार्रवाई होगी? लेकिन सवाल यह भी अहम है कि क्या ईरान में ज़मीनी सूरत हाल वेनेज़ुएला से मुताबिकत रखती है या नहीं। सदर ट्रंप के रोज़ बरोज़ बदलते बयानात और खित्ते में अमरीकी तैयारियों से सूरत हाल गैर वाज़ेह नजर आती है। सदर ट्रंप कभी हाई अलर्ट करते हैं तो दूसरे ही लम्हे मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। पहले कतर में अमरीकी बेस से फौजी एहलकारों को निकाला गया, लेकिन अब इनकी वापसी का क्या मतलब है? लेकिन अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार हमला करना चाहते हैं। अमरीकी टीवी कहता है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। वो तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। बरतानी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी ईरान पर अमरीका के मुमकिना हमले से मुतल्लिक बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स ने मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। ये फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटे में भी की जा सकती है। मगरबी फौजी हुकाम का कहना है कि गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरानी पासादारान इनकलाब, बसीज फोर्स और पुलिस को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। उधर इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि अमेरिका चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम की जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप ने ईरान में मुदाखलत का बज़ाहिर फैसला कर लिया है, ताहम हमले का दायरा और इसका वक्त वाज़ेह होना बाकी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स भी खुलना शुरू हो गए हैं। इसराइल तवक्को कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग देगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी है, जबकि मुमकिना हमले के खतरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सफारतखाना बंद कर दिया गया है। सफ़ीर हमले समेत रवाना हो गए हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि हमले की सूरत में ईरानी जवाब की शिद्दत क्या होगी, इसकी क्या तैयारियां हैं? क्या वाकई आज का ईरान जून 2025 के मुकाबले में मजबूत है? ऐसे में सवाल यह भी है कि इसराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद किस चीज ने सदर ट्रंप को रोक रखा है? क्या ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी काम कर गई है या मामला कुछ और है? ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोलने का क्या मतलब है? सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए पसे पर्दा कौन कौन से प्लेयर्स कार फरमा है? अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तो कहता है कि सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमला ना करें, वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। अखबार के मुताबिक बज़ाहिर ये अरब ममालिक खामोश हैं, लेकिन पस मंजर में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमरीका ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि इससे आलमी ऑयल मार्केट को शदीद धचका लगेगा और लामहला अमरीकी मईशत तो मुतासिर होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में पड़ेंगे, ना ही अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देंगे। पाकिस्तान ने भी ईरान की सूरत हाल के पुरअमन हल की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल से मुतालिक पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। हम ईरान को एक दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पुरअमन और खुशहाल देखना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान एक मजबूत और बाहौसला कौम है जिसने माजी में मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना किया है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ईरान में अमन व इस्तेहकाम कायम रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची सफारती महाज के साथ साथ मीडिया के महाज पर भी सरगर्म नजर आते हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इनके मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया कि वो जून में ईरान पर हमले जैसी गलती ना दोहराएं। हमारे अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। अब्बास अराक़ची ने कहा कि सफारतकारी अच्छा रास्ता है, मगर हमारा अमरीका के साथ अच्छा तजर्बा नहीं, फिर भी सफारतकारी जंग से बेहतर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गिरफ्तार मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद किया है। अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सदर ट्रंप भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दावे की तस्दीक करते नजर आते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मालूमात दूसरी तरफ के बहुत अहम ज़राए से मौसूल हुई हैं कि ईरान में हलाकतें रुक गई हैं और फांसियाँ नहीं होंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज़ होंगे। हमले से मुतल्लिक सवाल पर सदर ट्रंप ने वेट एंड सी का इशारा दिया है, जिसका मतलब है पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप के मूड में तब्दीली की बड़ी वजह शाह ईरान के बेटे रजा पहलवी से मायूसी भी है।
انہوں نے رضا پہلوی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ رائٹرز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی کی ایران میں مقبولیت اور قیادت کی اہلیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اچھے انسان تو دکھائی دیتے ہیں، مگر واضح نہیں ہے کہ وہ ایران کے اندر عوامی حمایت حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ایرانی حکومت حالات پر اپنی گرفت مضبوط کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق 24 گھنٹوں میں ایران کے کسی شہر سے بے امنی کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کی ہے۔ ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھر پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا، جبکہ موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جن کے پاس سے پٹرول اور دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے تو پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ایران سے واپس آنے والے پاکستانی طلباء نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ طلباء تہران، زنجان، زاہدان اور دوسرے شہروں سے واپس آئے ہیں۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی طلباء نے کہا کہ ایران میں احتجاج کے دوران بڑا نقصان ہوا ہے اور سرکاری املاک کو بھی جلایا گیا ہے۔ وہاں جو ہوا ہے اسے انتشار کہہ سکتے ہیں۔ زنجان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھنے والے ناروال کے طالب علم زین نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ زنجان میں بھی پہلے احتجاج چل رہے تھے، لیکن بعد ازاں یہ بدقسمتی سے فسادات میں تبدیل ہو گئے۔ مشہد سے آنے والے جام زہیب نے بی بی سی کو بتایا کہ مظاہرین رات کے وقت باہر نکلتے تھے۔ جام زہیب نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں نے رومالوں سے اپنے چہرے ڈھانکے ہوئے تھے۔ ابتدائی دنوں میں ان مظاہرین کی تعداد 15-20 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، تاہم جمعرات کے بعد ان مظاہروں نے ایک پرتشدد روب اختیار کر لیا تھا۔ جام زہیب نے کہا کہ ایران میں اسلحے کی اجازت نہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے اصفہان میں دیکھا کہ مظاہرین کے پاس M4 رائفلیں تھیں۔ شرپسندوں نے پہلے 2 کریکر دھماکے کیے، اس کے بعد M4 رائفل لوڈ کر کے ہوائی فائرنگ کی۔ جام زہیب نے انکشاف کیا کہ مظاہرین کے پاس واکی ٹاکیز بھی تھے اور وہ ایرانی موبائل نیٹ ورک استعمال نہیں کر رہے تھے۔ دوسری جانب گرین لینڈ کی صورتحال بھی بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ یورپ میں صدر ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف صف بندی جاری ہے۔ فرانس نے گرین لینڈ میں قونصل خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری طرف کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے یورپی ممالک نے گرین لینڈ میں اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ نیٹو ممالک ڈنمارک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے گرین لینڈ میں تھوڑی تعداد میں فوجی اہلکار تعینات کر رہے ہیں۔ جرمنی، سویڈن، فرانس اور ناروے نے تصدیق کی ہے کہ وہ ڈنمارک کے فوجیوں کے ساتھ مشترکہ مشق کے لیے اس ہفتے اپنی فوج گرین لینڈ بھیج رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق وینزویلا کے تیل کی قیمت $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل کر لی ہے۔ تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، جو وینزویلا تیل کے انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار اور مائل ہیں۔ جب دنیا کی نظریں امریکہ کی عسکری چالوں پر لگی ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کا امیگریشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیس روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متاثرہ ممالک میں صومالیہ، روس، پاکستان، ایران، افغانستان، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرگستان، لبنان، لیبیا، نیپال، کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ، ازبکستان کے لیے بھی امیگرنٹ ویزا پروسیس روک دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میمو میں امریکی سفارت خانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ طریقہ کار کے اثر نو جائزہ لینے تک ویزا درخواستیں مسترد کی جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امریکی امیگرنٹ ویزا کی پروسیسنگ سے متعلق امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ امید ہے کہ امیگرنٹ ویزا کی معمول کی آن لائن پروسیسنگ جلد بحال ہو جائے گی۔ ہمارا موقف ہے کہ یہ امریکی امیگریشن پالیسیوں کا درونی جائزہ عمل ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی حیثیت عالمی فہرست میں مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ عالمی رینکنگ میں 126ویں نمبر سے 98ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران سے متعلق اہم ترین یہ ڈیسائسو موومنٹ شروع ہو چکی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ماہر عالمی امور ڈاکٹر ماریا سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں؟ صورتحال تو بہرحال غیر واضح ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب اتنے پریڈکٹیبل ہیں بھی نہیں نا، مکس سگنلز دے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ 24 گھنٹے اہم ہے۔ آپ کو یہ ساری پکچر کس قسم کی ڈرا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت امریکہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے بالخصوص ان کی جو بین الاقوامی تیل کی تجارت ہے اس کے اوپر ایک طرح سے جو ان کا طریقہ کار تھا بین الاقوامی تجارت کا، جس میں امریکن ڈالرز استعمال ہوتے رہے ہیں بین الاقوامی تیل کی تجارت کے لیے، اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو جو 3 بڑی طاقتیں ہیں، ان تینوں بڑی طاقتوں کے اندر جو ہے ان کے نہ صرف ذخائر تک رسائی چاہیے، لیکن رسائی کے ساتھ ساتھ وہاں وہ ایسی رجیمز چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر چلیں. اس لیے شروعات ان کی وینزویلا کے ساتھ، اس کے بعد اب ایران کے ساتھ بھی جو بنیاد ہے اس کی وہ یہی ہے کہ اوپیک کے اندر ایران کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک رول ہے، اور اگر ایرانی تیل کے ذخائر امریکہ کے پاس آئیں گے تو ظاہر اس کا ایک امپیکٹ ویلیو ڈفرینٹ ہے. دوسرا جو ہے ظاہر ان دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ لنکڈ ہے، جو تیسری اس وقت ان کی کوشش چل رہی ہے وہ گرین لینڈ کے لحاظ سے، وہ یہی ہے کہ جو بین الاقوامی سمندری راہداریاں ہیں اور ان کی جو چوک پوائنٹس ہیں ان کو بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ قبضہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مشرق وسطیٰ سے امریکہ کے پاس کوئی تیل نہیں جاتا، تقریباً 2.4% صرف تیل جاتا ہے، لیکن جو باقی دنیا ہے اس کو تقریباً 19.1% اور ایک اندازے کے مطابق 70% جو دنیا کی تیل کی ضروریات ہیں وہ باب المندب سے گزرتی ہے. تو اس لحاظ سے ایرانی تیل کے ذخائر اور ساتھ ہی ساتھ ان چوک پوائنٹس کی رسائی تک امریکہ کے پاس جو باقی دنیا ہے ان کی جو تیل کی ضروریات ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے ڈیسائسو ایج آ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے یہ ان کی طرف سے ایک آخری لیکن ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ جو امریکہ کی بنیاد تھی بین الاقوامی دنیا میں طاقت کی، جس میں تیل اور بین الاقوامی راہداریوں کے اوپر ان کا مکمل قبضہ، وہ اس کو واپس بحال کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ریاستیں ہیں، جو تینوں ممالک ہیں، ان پہ کسی نہ قسم کا ان کے اوپر جو قبضہ ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن چیلنج بہت بڑا ہے امریکہ کے لیے. ڈاکٹر صاحب اگر ایران پر امریکہ حملہ کرتا ہے تو کوئی گیس آئیڈیا کہ کس نوعیت کا ہوگا؟ کیونکہ وینزویلا کی کارروائی ہوئی، وہاں کچھ بوٹس بھی انہوں نے اتارے. اگر بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کس قسم کا ہوگا؟ اب کون سے مقاصد ایسے ہوں گے جس کو حاصل کرنا ہوگا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے پچھلی جو ایرانی جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے بڑا فیلئر کیا تھا؟ سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ ایران کے اندر جا کے ایران کے سائنٹسٹ کو، ایران کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے امریکہ اور امریکہ تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسرائیل جو ہے انہوں نے وہ اہداف حاصل کیے. اسرائیل اور امریکہ اس وقت ایک دوسرے کے دفاعی پارٹنرز ہیں، اس لیے اصل چیلنج اس وقت رجیم سٹیبلٹی کا ہے ایران کے اندر. اس وقت جو پرشین ونٹر چل رہا ہے، یعنی کہ جو ایران کے اندر مختلف قسم کے پروٹیسٹ کی خبریں باہر آ رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایران کے اندر وہ اتنے بڑے ہی پروٹیسٹ ہوں، اتنی زیادہ ہی جو ہیں مطلب ہلاکتیں یا اتنی ہی کیجولٹیز ہوں، لیکن اصل امپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کر لیا ہے کہ افغانستان کے بعد ایران کے اندر بھی جو ہے ایک صورتحال ہے وہ اس قسم کی کہ جہاں ایک ریولوشنری صورتحال بن رہی ہے کہ جہاں لوگ رجیم کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگر وہ پریسیشن بیسڈ اسٹرائکس کرتے ہیں اور وہ اسٹرائکس جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہیں اور رجیم جو ہے فیل کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہوگا، کیونکہ اصل مقصد ان کا اس وقت امریکن فورسز کو ٹائی ڈاؤن کرنا نہیں ہے. ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج کو کسی طرح انیبل کیا جائے. آلریڈی امریکہ کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور بھی ایران والی جنگ کے اندر بھی ہم نے ایک زبردست قسم کا کردار ادا کیا ہے، ٹرمپ صاحب خود بھی بتاتے ہیں. لیکن تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، ہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے 75 ممالک کی امیگرینٹ ویزا پروسیس معطل کیا، اس میں پاکستان کا نام شامل ہے. حالانکہ اس میں انڈیا کے سب سے زیادہ امیگرینٹ امریکہ کے اندر ہیں، میکسیکو کے سب سے زیادہ امیگرینٹ امریکہ کے اندر ہیں. ان دونوں ممالک پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. کیا وجہ ہے پاکستان کا نام اس فہرست میں ہے، بھارت کا نہیں؟ آپ نے اہم سوال کیا. اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو افغانستان ہے. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان نے 2021 کے بعد جو ہے ایک پورے پروگرام کے تحت جو ہے جس کو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی پلیسمنٹ پروگرام، اس کے تحت جو ہے بہت سارے افغانی جو ہے پاکستان آئے اور پاکستان سے جو ہے آگے امریکہ بھی گئے ہیں، اور تقریباً انہوں نے $14 بلین اس کے لیے خرچ کیے ہیں. اب ایسی صورتحال میں بہت سارے جو افغانی ہیں وہ پاکستانی جو ہیں پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہیں، بہت ساروں کے پاس یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں. تو ظاہر ہے
یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ اتنا ہی فعال ہو جتنا آپ نے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اس وقت ویزاز معطل کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیونکہ آن گوئنگ پروگرام ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ایک طرف سے امپیکٹ کر رہی ہیں. دوسری طرف ظاہر ہے جو ایشو آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا جو اللیگلی امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ پاکستان سے بہت قریب نہیں ہے، امریکہ پاکستان سے بہت دور ہے، اور پاکستان کے جو پاپولیشن یا جو آپ کہہ سکتے ہیں قوت مطلب جو آپ کی ڈائسپورا امریکہ میں موجود ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، تو ان کے لیے یہ امپلیکیشن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ امپلیکیشن ان لوگوں کے لیے جو اللیگلی وہاں گئے ہیں. تیسری جو چیز اس کے ساتھ لنکڈ ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو آپ کے ایکسپیٹ پاکستانیز تھے ان کو جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے جو مختلف پروگرامز تھے ان کے اندر یہ ایک مراد بھی دی گئی تھی کہ اگر وہ کسی طرح اللیگل ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز ہوئے ہیں اور اگر وہ 1 سال افغانستان میں امریکن ٹروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو امریکن گرین کارڈ بھی دیا جائے گا، ان کو امیگریشن سٹیٹس بھی بحال کیا جائے گا. تو ایک لحاظ سے بہت سارے جو پروگرامز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لنکڈ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر انفارچونیٹلی جو ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. امور ہم سے بات کری تھی خطے میں جو صورتحال ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ کی اسٹریٹجی کو وہ فورسی کس طریقے سے کر رہی تھی اس سے متعلق آگاہ کرتے ہیں. ایران کی پرٹیکولر صورتحال پر مزید بات کر لیتے ہیں. ایرانی صحافی جان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جان، ایرانی حکومت یہ دعویٰ کری ہے کہ ایران میں حالات اب نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں، مظاہروں پر قابو بھی پا لیا گیا ہے. آپ بتائیں اس وقت فریش اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے اور احتجاج کی کوئی کال چل رہی ہے اس وقت؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یہاں پہ بالکل آئر ابھی نے بیان دیا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہے. اور پروٹیسٹ رپورٹس جنریٹ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ جتنے بھی ایران کے شہر ہیں، پورا ایران جتنے بھی ایران کے شہر ہیں وہ سینٹرل براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کو اپنی رپورٹس بھیجتا ہے. اب اس میں لوکل جرنلسٹ بھی شامل ہیں، آرگنائزیشن بھی شامل ہیں، ہر طریقے کی وہ این جی اوز سے بھی کلیکشن کرتے ہیں. تو پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ آئر آئی بھی ٹویٹ ڈال رہا ہے اپنے ایکس پہ بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 آورز ہو گئے ہیں، دیر آر نو انسیڈنٹس. تو بالکل ریئلسٹک سچویشن جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوکلی جو گروپس پہ بھی جرنلسٹ کے گروپس پہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی، کوئی بھی رپورٹ نہیں آ رہی وائلنس کی، نہ پروٹیسٹ کی. تو بظاہراً سیکورٹی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، کمپلیٹلی کنٹرول میں ہے تہران میں تو آئی وڈ سے. لیکن دوسرے ریجن پہ کردستان کے جو علاقے ہیں، علام وغیرہ ہو گیا، وہاں پہ سیکورٹی کی پریزنس زیادہ نظر آتی ہے بہرحال. لیکن آئی وڈ سے چیزیں کنٹرول میں. اب تو کالیں بھی کھل گئی ہیں، ڈائریکٹ آپ انٹرنیشنل کالز کر سکتے ہیں ایران سے. ٹھیک، ایک اور رسپونڈ بھی کر دیں جان کہ صدر ٹرمپ نے نا شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی کے حوالے سے کہا کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، مگر رضا پہلوی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں ان کی بہت مقبولیت ہے. تو ذرا تھوڑا گراؤنڈ بتا دیں کہ کتنی کو مقبولیت ہے جی ان کی؟ دیکھیں یہ جو مقبولیت ہے نا ان کی، کہہ رہے ہیں مقبولیت ہے، یہ پہلے جا کے چیک کریں کہ آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تھرسڈے اور فرائیڈے کو انٹرنیٹ بلاکیڈ ہو گیا تھا، گلوبل انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا. ان کی ویڈیوز کے آپ ویوز جا کے دیکھیں، باوجود انٹرنیٹ بلاکیڈ کے ان کی جو ویڈیوز ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان کے ویوز اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے. اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ویورشپ ہے نا اور جو سپورٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے باہر. یہ وہ لوگ ہیں ایرانی جو باہر گئے تھے ریولوشن کے دوران، جو شاہ کے سپورٹر تھے اس وقت کے، یہ سارے وہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں. ریئل ایرانی عوام کے اندر کوئی سپورٹ کا سینٹیمنٹ شاہ کا نہیں پایا جاتا. بہرحال میں ابھی چلیں یہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، بہرحال 3 سے 5% ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل سے ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ سنسیئر سپورٹ ہو شاہ کو، کیونکہ بہرحال پروپیگنڈا تو ہے نا. ایران انٹرنیشنل اور منو تو یہاں پہ کام کر رہے ہیں سیٹلائٹ کے تھرو. تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، یہاں پہ بہت کانفیڈنٹلی میں کہہ سکتا ہوں. اور ٹرمپ صاحب کو بھی آئی تھنک ریئلائز ہو گیا جس کے بعد انہوں نے بیان دیا ہے. ٹرمپ صاحب کو پتا ہے کہ یہاں پہ آرگینکلی کیا یہاں پہ مینوفیکچرڈ ریجیم چینج بھی نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. یہ میرا نظریہ ہے، بہرحال آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ جان حسین صحافی ہم سے بات کرتے ہیں. ایکچوئل صورتحال ایران کی آن گراؤنڈ کیا ہے؟ صورتحال پر حکومت نے قابو تو پا لیا ہے، لیکن پھر بھی حکومت آئی الرٹ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اس وقت ایران میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ملک کے مختلف شہروں میں خون جما دینے والی اس سردی نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، مگر ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہے. ملک کی صورتحال ایسی گنجل میں الجھ چکی ہے کہ جس کے سلجھنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. حکومت اور پی ٹی آئی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر تو اتفاق ہو گیا اور نوٹیفیکیشن کا صرف انتظار کیا جا رہا ہے، مگر مذاکرات کو لے کر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے.
دوسری جانب تحریک انصاف مفاہمت کے لیے مزاحمت کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ چلانے میں مصروف ہیں۔ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کا بوجھ سہیل آفریدی کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے قدوں پر بھی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہہ چکے کہ تحریک انصاف نے مزاحمت کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے 8 فروری سے پہلے مذاکرات ہونا ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہوش بندی کا تقاضا ہے، بات کی جائے، ہم نہیں چاہتے کچھ ایسا ہو جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ اپوزیشن کی صفوں سے مثبت بیانات کے باوجود مذاکرات کے لیے عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ اپوزیشن کی صفوں سے مثبت بیانات کے باوجود مذاکرات کے لیے عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ایسی صورتحال ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ سیاستدان اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ شیر افضل مروہ صاحب ممبر قومی اسمبلی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروہ صاحب، تحریک مفاہمت ہے اور مزاحمت ہے، دونوں تحریکیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، یہ پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آن گراؤنڈ کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ابھی تک۔ بہت شکریہ۔ یہی اصل مسئلہ ہے کہ ان گراؤنڈ کچھ نہیں کر رہے، زبان سے یا سخندانیوں سے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر اور سوشل میڈیا کا پیٹ بھر دیں گے۔ کوئی عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک بن رہے ہیں، لاہور گئے، کراچی گئے اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی انقلاب آ گیا۔ جو آپ اگر دیکھیں نا، 24 نومبر کو انہوں نے آنا تھا، اسی لیے نئے وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا میں متعارف کرایا گیا اور وجوہات دی گئی کہ جی ٹیررزم پہ اسٹریٹجی جو ہیں وہ خان کی دوسری ہے اور وزیر اعلیٰ ایک اور اسٹریٹجی کو جو ہیں فالو کر رہے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ علی امین خان کے دور میں 4 ڈرون اٹیک پہ پرچے ہوئے، FIR ہوئے ڈرون کرنے والوں کے خلاف اور پسماندگان کو جو ہے ادائیگی کی گئی، جبکہ نئے وزیر اعلیٰ کے دور میں 25 ڈرون اٹیک ہوئے اور 25 ڈرون اٹیک یہ کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرون اٹیکس ہیں، حتیٰ کہ مزاحمتی بیان نہیں آیا۔ تیرا میں آپریشن شروع کیا گیا، صوبائی ترجمان نے میرے اس بیان کو جھوٹا قرار دیا تھا، اب وہاں پہ کمپنسیشن کے لیے بھی گرانٹ انہوں نے جاری کر دی، 4 ارب کی افغانوں کا انخلا بھی کر دیا گیا۔ اور اس پہ روزانہ جو ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور علی خان اور خان کے ٹویٹ آیا کرتے تھے کہ جناب افغانوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، قطعا نہیں نکالنا چاہیے، ڈرون کی مذمت ہو، FIR ہوں، آپریشن کسی صورت قبول نہیں۔ وہ سارے کام ہو گئے جو سابقہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونے دے رہا تھا۔ تو لہٰذا جو مزاحمت ہے، مزاحمت تو وہ کرتے ہیں جو ڈٹے ہوتے ہیں۔ 8 فروری تک انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ خان کو رہا کریں گے۔ اب 8 فروری کا ایک تو احتجاج کے لیے کوئی کاوشیں کرنی ہوتی ہے، کوئی محنت کرنی ہوتی ہے، کوئی لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، لائحہ عمل سب سے اہم ضروری ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے ایڈوانس میں تاکہ وہ اسی کو فالو کرو۔ یہ ساری چیزیں غائب ہے۔ تو اب جنات آئیں گے، یہ سارا کام کریں گے، کس طریقے سے ہو سکے گا؟ بہرحال 8 فروری سے احتجاج موبیلٹی تو ہے نا، مجھے سہیل ابتدا آفریدی صاحب سے کی شکل میں وہ اسٹریٹ موومنٹ میں مصروف ہیں، اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس بھی کارکنوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ تو 8 فروری تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی حکم یہی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے، ابھی تک کال نہیں ہے۔ تو 8 فروری تک تو ابھی ٹائم ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی واضح امپیکٹ نہیں ڈال پائیں گے؟ اگر ان وزٹ کا کوئی امپیکٹ پڑا ہو تو پھر آگے بھی ہم کوئی توقع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کراچی 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا شہر ہے، تو اگر 3 کروڑ میں سے 1 لاکھ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں نکلتے ہیں تو کیا امپیکٹ پڑا؟ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کیا قسم پرسی کی حالت تھی، تحریک آئین پاکستان کے لوگ بھی گئے تو وہ لوگ جو کھانے پر آئے تھے وہی نظر آئے۔ دیکھیے، یہ غیر سنجیدگی ہے، یہ اس طرح تحریکیں نہیں چلتی ہے، اور وہ نشستن برخاستن والی بات ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ 8 فروری تک یہ خان کو رہا کرا پائیں گے، یا 8 فروری کا جو انہوں نے ٹارگٹ ڈیٹ رکھا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ اگر 8 فروری تک انتظار کرنے کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کر پاتے اور احتجاج ناکام رہتا ہے
تو جو لوگ عہدے پہ براجمان ہیں بشمول وزیر اعلیٰ کے پی کے، سب کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، آج کی ڈیٹ میں مربت صاحب، جب آپ پاکستان تحریک انصاف سے اٹیچ نہیں، ان کے کرٹک ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں. آج کی تاریخ میں آپ پی ٹی آئی کی یہ جو موجودہ قیادت ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب ہوں یا اپوزیشن اتحاد کو، اس کو کیا مشورہ دیں گے جس کی بنا پر وہ یہ کریں تو عمران خان صاحب کی مشکلیں بھی آسان ہو سکتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس بھی مل سکتی ہے؟ آج کی تاریخ میں آپ کا، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ سارے آپ ہی کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، بڑے بڑے جلسے نکالیں، ریلیاں نکالیں، موبلائز کریں. آپ کا آج کی تاریخ میں کیا مشورہ ہوگا انہیں؟ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ ووٹ کے ناخن لے، ان لوگوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ 9 مئی کے بعد سارے چھپ چکے تھے، اب یہ انقلابی ہو گئے ہیں. یہ اب تاریخ میں کے دائرے میں ایک انقلاب لائیں گے، یہ ناممکن ہے. یہ ابھی سہارا لے رہے ہیں حکومتی پوزیشن کا. لیکن میرا ان سب کو مشورہ یہ ہے کہ اگر خان کو رہا کرانا ہے تو جو قیادت جو اہل ہیں، جو ڈیلیور کر سکتی ہے، ان کو موقع دے. یہ صرف منصب چھیننے کے بعد لوگوں کی توقع بھی ہے آپ سے کہ آپ ان مناصب کے ساتھ انصاف بھی کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ کام انہی کو چھوڑ دو، اور جن کا کام انہی کو ساجے. ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مربت ہم سے بات کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کس حد تک اس مذاکرات کی آفر کے بعد سیریس ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی اہم پیش رفت تو نظر آ نہیں رہی؟ اس پر بات کر رہے تھے سینیٹر ہیں آغا شاہ زیب درانی صاحب. شاہ زیب درانی صاحب، اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور پی ٹی آئی میں اتفاق تو ہوا، کہا جاتا کہ آج کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا؟ کیا اسپیکر نے پھر کوئی غور و فکر تو شروع نہیں کر دیا؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں، سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو جو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اتفاق تھا، وہ بھی قائم دائم ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جہاں تک آپ نے بات کی محمود خان اچکزئی صاحب کی اور اسپیکر صاحب کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ایک روٹین میٹر ہے جس کے اندر ان کی جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو آئی ہوپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آج اور کل میں ہو جائیں گی ہوپ فلی. تو اس میں کوئی سچ مسئلے مسائل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوبارہ سوچنا، اس میں کوئی سوچنے کے یا کسی کی سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ان کا ایک یس اپوزیشن کا ایک اپنا ایک میٹر تھا. اپوزیشن جس طرح وہ ایک سیٹ خالی ہوئی، سیٹ خالی ہونے کے بعد پھر ان کی اپوزیشن کولیشن نے مل کر ایک محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کیا. لیکن پھر محمود خان اچکزئی صاحب خود بھی جو ہے نا، وہ کہیں پہ کچھ ریلیکٹنس شو کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سب کو ایک، کیونکہ ان کے اپنے کولیشن میں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض تھا ان پر، تو پھر انہوں نے لیکن خود بھی جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ کنسنسس اپنی ڈیولپ کریں. اس کی وجہ سے ان کی بہاف پہ بھی کچھ جو ہے نا وہ ڈیلیز آئی تھیں. اس کے بعد پھر ان کی اپنی جو کوڈل فارمیلٹیز تھی نیشنل اسمبلی کی، وہاں پہ بھی ان کی جو ہے نا وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے وہ ڈیلیز آئی ہیں. ادر دین دیٹ تو ایز سچ کچھ بھی کچھ عجوبہ نہیں ہے. اٹس جسٹ ایک فارمیلٹی پوری ہو جائیں گی اور وہ ایک آدھ دن میں نوٹیفائی ہو جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی علامہ ناصر صاحب کی، تو وہ ان کی بھی اگر فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہونی چاہیے ان کو نوٹیفائی کرنے میں. اگر صاحب، پی ٹی آئی نے 8 فروری کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، مگر حکومت اس کو لے کر سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن باہر نہیں نکلے گا، یا یہ کہ پنجاب حکومت ماضی کی طرح اس دفعہ بھی نکلنے نہیں دے گی؟ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جو ایک اپنا ایک کاسمیٹک ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اپنا، وہ بہت کافی حد تک پاکستان کی عوام اور اسپیشلی یوتھ اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ جس طرح انہوں نے 9 مئی کی کال دی اور 9 مئی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے انسٹالیشنز پہ انہوں نے حملہ کیا، تنصیبات کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، شہداء کو انہوں نے جو ہے نا ان کی ناموس کو جو ہے نا وہ پامال کی انہوں نے. اس کے بعد پھر اسی طرح 26 نومبر کو کرنے کی کوشش کی. تو اپنے ورکروں یا آگے آنے کی کوشش تو کرتے ہیں، پھر اپنے ورکروں کو آگے لا کے انہیں چاہیے، یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ لاشیں ملیں، پھر اس پہ بیٹھ کے سیاست کرتے رہیں، کفن کی سیاست کرتے رہیں. یہ خون خرابہ انتشار چاہتے ہیں. اور لوگ ابھی اس جھوٹے ان کی جو ہے نا وہ باتوں میں، ان کی ایک اپنی ہی انہوں نے ایک غلط بیانی میں جو ہے لوگ اب نہیں آنے والے ہیں ان کے. اور ان کی پچھلے ملٹیپل کالز دیکھ لیں، انہوں نے جو ہے نا ہر ایک صرف فیلئر ہی ان کو صرف نظر آیا جب.
تو اس صورت میں پاکستان کی عوام ان کو رسپونڈ نہیں کرنے والی ہے. ہاں باقی اگر پارٹی اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ ان کا حق ہے، جا کے کر سکتے ہیں، انہوں نے جتنا احتجاج کرنا ہے کرتے رہیں وہاں پہ. ایز فار ایز یہ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، یہ انتشار نہیں پھیلائیں گے، یہ پاکستان اس ریاست کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کریں گے، یہ ریاست کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائیں گے. باقی اپنا احتجاج ان کا کرنے کا حق ہے، چاہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر آغا شاہ زیب درانی ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. سیاسی بساط پر ایک ہفتے کے دوران 2 نئی سیاسی جماعتوں کا اضافہ ہوا ہے. 10 جنوری کو جماعت اسلامی کے سامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد نے نئی سیاسی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ کے قیام کا اعلان کیا، اور آج معروف اینکر پرسن سید اقرار الحسن نے اپنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. اقرار الحسن نے اپنی نئی جماعت کا نام پاکستان عوام راج تحریک رکھا ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی سیاسی، سرکاری یا حکومتی عہدہ نہیں لیں گے. لاہور پریس کلب میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عام لوگ اس پارٹی کے مالک ہوں گے، اور میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی، حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ آپ میں سے جتنے لوگ چاہیں میں انہیں قائل کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس تحریک کے نتیجے میں کسی بھی سیاسی جماعت سمیت کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. اقرار الحسن نے نئی سیاسی جماعت کیوں بنائی، مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، ان تمام سوالوں کے جواب انہی سے بات کر لیتے ہیں. جی اقرار الحسن، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صحافت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آپ نے قدم رکھ دیا ہے. اب نئی سیاسی جماعت کا مقصد کیا ہے، اور حقیقت کو تسلیم کریں تو پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے قوت تو ہوتی ہے. تو آج بتا دیں گے آپ کے پیچھے کون سی قوت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ پارٹی چلے گی کیسے؟ میں سوچ رہا تھا آپ یہی سوال کریں گے. آپ کا شکریہ سلمان، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ وضاحت میں نے پریس کلب میں بھی، پریس کانفرنس کے آغاز میں بھی یہ عرض کیا کہ چونکہ ہم نے 78 برسوں میں سیاسی جماعتیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں. جس طرح دکان کھلتی ہے نا، ایک آدمی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں دکان کھول لی ہے، اور وہ اسی طرح سے کہتا ہے جی میں نے سیاسی جماعت کھول لی ہے. تو بدقسمتی سے سیاسی جماعت کوئی دکان نہیں ہوتی کہ جسے کھول لیا جائے. سیاسی جماعت تو بنتی ہے، سیاسی جماعت تو ایوالو ہوتی ہے. اسی لیے آج ہم نے سیاسی جماعت نہیں بنائی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اس جماعت کے شعوری، فکری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہم نے کیا ہے ایک تحریک کی شکل میں، اور اسے ہم نے عوام راج تحریک کا نام دیا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں ایک پارٹی ایوالو ہوگی، ایک پارٹی بنے گی. یہ ایک تحریک ہے جس میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعت ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، سیاسی جماعت ایک خاندان کا نام نہیں ہوتا. سیاسی جماعت ایک ایسا ادارہ ہوتی ہے جو عوام کی ملکیت میں ہوتی ہے، جس کے مالک پاکستان کے انشاءاللہ لوگ ہوں گے، پاکستان کے عوام ہوں گے، پاکستان کے نوجوان ہوں گے، جس کے اپنے اندر سب سے پہلے جمہوریت ہوگی. اس کے اندر انٹرنل الیکشنز کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، میرٹ کے ذریعے عام لوگوں میں سے، مڈل کلاس نوجوانوں میں سے بھی لوگ آگے بڑھ سکیں گے، پارٹی چیئرمین بن سکیں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بن سکیں گے. ایک مخصوص مدت کے لیے پارٹی کو سرو کریں گے اور اس کے بعد نئی قیادت آ جائے گی. دنیا بھر میں جیسے سیاسی جماعتیں برطانیہ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، اب دنیا کی مثال لے لیجئے. تو اس کی تحریک کا آغاز ہے کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک ایسی جماعت بنے گی جو عوام کو اقتدار میں لے کر آئے گی، عام لوگوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو. اچھا اقرار صاحب، پھر بھی کوئی مینٹور تو ہوتا ہے نا، یا آپ کسی کو آئیڈلائز تو کرتے ہیں نا کسی فارمیشن میں؟ چلے آپ پیپلز پارٹی کو نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے، نون لیگ کو کر رہے، کس کو آئیڈلائز کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی جماعت کا، یہ تحریک کا کون ہے، کون پھر جس کو فالو کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی یہ بھی کہا نا کلمہ پڑھ کے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کرتا ہوں، نہ میں کسی سیاسی یا حکومتی سرکاری عہدہ بھی نہیں لوں گا. تو وہ کون لوگ ہوں گے جس کو عوام نے فالو کرنا ہے؟ ووٹ تو ڈالنا ہے نا عوام نے، جب بھی ڈالنا ہے. جی یہی تو بدنصیبی رہی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک آدمی کو فالو کرنا ضروری ہے. بدقسمتی سے ہم نے سیاسی لیڈرز کو جو ہے نا وہ شہنشاہ اور بادشاہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان میں ہمیں جو ہے نا وہ کوئی خامی اور خرابی دکھائی نہیں دیتی. تو ہم یہ جو فالو کرنے والا معاملہ ہے نا ایک آدمی کو، کہ اس کے بغیر سسٹم کیسے چلے گا؟ یعنی عمران خان نہیں ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ نواز شریف چلے جائیں گے جدہ تو نون لیگ کیسے چلے گی؟ زرداری صاحب یا بھٹو صاحب کی غیر موجودگی میں پیپلز پارٹی کیسے چلے گی؟ اسی مائنڈ سیٹ سے تو نکالنے کی یہ تحریک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ جی لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا فراڈ کیا گیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. انہیں یہ بتانے کے لیے اور ذہنی غلامی میں رکھنے کے لیے کہ لیڈر آپ نہیں ہو سکتے، لیڈر آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیڈر صرف یہی ہو سکتا ہے جس کے پاس سرمایہ تھا، جس کے پاس پیسہ تھا، جو اتفاق فاؤنڈری والا تھا، یا جو وزیر اعظم کا بیٹا تھا، یا جو وزیر اعظم کی بیٹی تھی، یا جو امیر زادہ تھا، کوئی ایجوکیشن کالج کا پڑھا ہوا تھا، یا وڈیرا تھا، یا جاگیردار تھا. ہم نے اسی مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہے کہ لیڈر سسٹم ہوتا ہے. سلمان، دنیا بھر میں کوئی ایک آدمی پارٹی کا مالک نہیں ہوتا، کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے، منظم طریقہ.
اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں زہران ممدانی جیسے لوگ نکل کر آتے ہیں جن کا تعلق مڈل کلاس کے طبقے سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان لندن جیسے شہر کا میئر بن جاتا ہے، پاکستانی فیملی کا حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بنتا ہے، براک اوباما جیسے، بل کلنٹن جیسے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی آتے ہیں، سربراہ بنتے ہیں۔ تو ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں بندہ اہم نہیں ہوگا، جہاں شخص یا خاندان اہم نہیں ہوگا، جہاں لوگ اہم ہوں گے اور نظام اہم ہوگا۔ اقرا صاحب، جن جو اگزامپل آپ نے دی وہاں جمہوری اقدار بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن، دعوے تو خیر بہت زیادہ تھے، آپ نے کہا کچھ پارٹیاں ہمیشہ ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، نون لیگ بھی آج جس شکل میں ہے جیسے تیسے بھی ہے ایوالو ہو کے ہی پہنچی۔ ایک زمانے میں بھٹو راج تھا، وہ بھی ایوالو ہو کے آج اس شکل میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی ہے۔ اب تحریک انصاف بھی کوئی اچانک تو نہیں لانچ ہوئی نا، تو عوام راج اب یہ تحریک ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کا کوئی متبادل ہو۔ تو سر 24 سال یا 22 سال تو تحریک انصاف نے بھی کوششیں کی تھیں، تو پھر جا کے وہ ایک عدد مسنت میں بیٹھے اور آج عتاب میں ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں ایک تو بڑا ادب سے احترام سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں۔ آپ جنہیں سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ تو شخصیات ہیں۔ آپ عمران خان کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نواز شریف کو، زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو صاحب کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، سیاسی جماعت ایک مکمل ادارہ ہوتی ہے جو پاکستان میں آج سے پہلے ایک آدھ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ایک بندہ تھا، وہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے دکان کھول لی ہے، میری یہ سیاسی جماعت ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا چیئرمین ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میں اس پر مسلط رہوں گا، ہر فیصلہ میں اکیلا کروں گا، جو میرا فیصلہ ہوگا اس کو چیلنج کرنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہوگا پارٹی۔ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو یہ لوگ تو سیاسی ڈکٹیٹرز تھے بدقسمتی سے پاکستان کے، جنہوں نے جمہوریت کے نام پر آپ کو ہمیں بے وقوف بنایا 78 سال تک۔ تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے اگر ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑنی ہے تو پہلے آپ کو پارٹی کے اندر جمہوریت لے کر آنا پڑے گی۔ اگر آپ ملک میں فیئر الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی ذرا ہمت پیدا کیجئے، پارٹی کے اندر فیئر الیکشنز کروائیے پہلے۔ اگر آپ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پہلے پارٹی کے آئین پر عمل کریں۔ تو آج تک ایسی کوئی مثال پاکستان میں موجود نہیں تھی۔ ان جماعتوں کو تو جماعت کہنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے سیاسی جماعت کی، اس لیے کہ یہ افراد ہیں، یہ شخصیات ہیں۔ تو جس سیاسی ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایوالو ہوگا، وہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ اس کو بنائیں گے، پاکستان کے لوگ اس کے مالک و مختار ہوں گے۔ اس کے اندر یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز تک انٹرنل الیکشن کا ایک پروسیس ہوگا۔ ہر سطح کے جو عہدیدار ہیں وہ منتخب ہوں گے، میرٹ کی بنیاد پر آئیں گے، کسی کی چاپلوسی سے آگے نہیں آئیں گے، کسی کی خوشامد پر آگے نہیں آئیں گے، اپنی دولت کے بلبوتے پر آگے نہیں آئیں گے، کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے آگے نہیں آئیں گے۔ یہ نظام پاکستان میں بنے گا تو آپ دیکھیے گا قابل اور باصلاحیت ترین عام لوگ اور مڈل کلاس کے نوجوان آگے آئیں گے۔ اقرا صاحب، ابھی آپ کی نا آپ کی جو جماعت ہے اس کے نام کے ساتھ تحریک ہے، یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے، یہ ایک پروسیس چلتا رہے گا، جھنڈا بھی لال ہے، وہ ہمیشہ انقلاب کی نشانی ہے۔ تو کچھ ایسی چیز تو شیئر کریں نا عوام سے اس پلیٹ فارم پہ کہ پارٹی کے منشور میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو جس پہ آپ نے سب سے پہلے، وہ اہم نکات ہے جس پہ ہم نے سب سے پہلے امپلیمنٹ کروانا، اور اس کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی آپ شروع کریں گے؟ یہی بات سمجھانے کی ہے۔ اگر آج اقرار الحسن منشور بتائے گا تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی اپنا فیصلہ آج سے ہی مسلط کر رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ یہ ایک ایسا جمہوری ادارہ ہوگا کہ جس کا منشور، جس کا نام، جس کا آئین، جس کا طرز عمل، جس کا الیکشن کا پروسیس وہ لوگ طے کریں گے جو اس کے حصے میں حصے دار ہوں گے، جو اس کے شراکت دار ہوں گے، جو اس کے ممبر ہوں گے۔ تو میں نہ اس پارٹی کا منشور، نہ میں آپ کو ایک بنیادی سی بات بتاتا ہوں، سادہ سی بات ہے۔ آپ جب تک کسان کی نمائندگی کے لیے جاگیردار کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے رہیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کسان کی نمائندگی کے لیے کسان کے بیٹے کو ایوان میں بھیجنا پڑے گا۔ ہم اس کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ مہنگائی کی بات کیجئے، آپ بے روزگاری کی بات کیجئے، آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کیجئے، آپ نظام انصاف کی بات کیجئے۔ سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا، اور سسٹم اس لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا چونکہ سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ اوپر نہیں آتے، یا رشتہ دار اوپر لائے جاتے ہیں، یا چاپلوس لوگ آگے لائے جاتے ہیں، یا فساد لوگ آگے لائے جاتے ہیں۔ تو جب آپ سسٹم کو چلانے کے لیے ٹھیک لوگوں کو آگے لائیں گے، اور ٹھیک لوگوں کو آگے لانے کے لیے یہ سسٹم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو میرٹ پر مبنی ہو، جو جمہوریت پر مبنی ہو، جس میں مشاورت سے فیصلے ہو، سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا، پاکستان کا بلوچستان، طالبان، دہشت گردی، لا قانونیت، مہنگائی سمیت ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ٹھیک لوگوں کو تو آگے لے کر آئیے۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ کسان کا بیٹا پارلیمنٹ میں آئے گا تو تب مسئلہ حل ہوگا، تو کسان کا بیٹا کم از کم کروڑ پتی تو ہونا چاہیے نا۔ تو آپ کی پارٹی کو کہیں سے فنڈنگ تو ہوگی، اگر آپ کہیں گے نہیں وہ غریب ہوگا تو ہم اس کو فنڈ کر دیں گے، کیسے ہوگا یہ مجھے ذرا یہ تو بتا دیں۔ سلمان کی وہی جس طرح لندن میں بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان
لندن جیسے طاقتور شہر کا میئر بن گیا, جیسے ایک مڈل کلاس پاکستانی فیملی کا جو نوجوان لڑکا ہے حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم بن گیا, جیسے یتیم بچہ بل کلنٹن جیسا امریکہ جیسے طاقتور ملک کا صدر بن گیا, جیسے ٹونی بلیئر جیسا لوور مڈل کلاس کا آدمی پرائم منسٹر آف یو کے بن گیا, تو یہ انگلینڈ بن گیا. یہ ساری ایگزامپلز موجود ہیں دنیا بھر نے. یہ جو آپ سوال آج کر رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز کا جو عام آدمی ہے اس کو الیکشن لڑنے کا پیسہ کہاں سے ملے گا, یہ 300-400 سال پہلے دنیا اس سوال کا جواب حل کر چکی ہے. برطانیہ میں کینڈیڈیٹ سپورٹ پروگرام ہے, کینیڈا کے اندر پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام کہا جاتا ہے اس کو, جرمنی اور باقی ملکوں کے اندر پولیٹیکل گرانٹس ہوتی ہیں ووٹ شیئر کی بنیاد پر جو مختلف پارٹیز کو ملتی ہیں. پارٹیاں وہاں اپنے مڈل کلاس لوگوں کی کیمپینز پر خود پیسہ خرچ کرتی ہیں. یہاں یہ جو سیاسی دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ اربوں کروڑوں روپے کا فنڈ لیتی ہیں پارٹی فنڈ کے نام پر, اور یہ کوئی ایک خرچہ نہیں کرتی اپنے مڈل کلاس کے آدمی پر, ایک عام آدمی کے اوپر. ان کے جلسے جو ہے وہ ان کے ٹکٹ ہولڈرز کرواتے ہیں, ان کی بسیں جو ہے وہ دوسرے امیدوار بھر بھر کر لے کر آتے ہیں, بریانی کی دیگیں قیمے والے نان کوئی اور لگواتا ہے, پیسے ان کے ششکوں پہ خرچ ہوتے ہیں جو کروڑوں اربوں روپے پارٹی. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ گاڑیوں کو بھی بھر کے لائے گی, وہ جلسے بھی کروائے گی, وہ اسپیکر مائک وغیرہ بھی لگائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, چونکہ اس کا پورا فائنینشیل ماڈل موجود ہے. اس طرح کی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس فنڈ ریزنگ ایونٹس, کارپوریٹ فنڈنگ, گورنمنٹ گرانٹس, اور پھر جو عام لوگ ہیں وہ اس کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. جماعت اسلامی اس طرز کی ایک مثال ہے کہ جس کو فائنینس کا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, لوگ خود مل کر اس پلیٹ فارم کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں, ان کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے ساؤنڈ سسٹم بھی لگتے ہیں, آل دیٹ. اور دنیا بھر میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو پارٹیز ہیں وہ کنونشنز کرتی ہیں, پارٹیز کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ فائنینس جو ہے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں جو ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہے, اس پر اتحاد کے بعد یہ فائنینشیل ماڈل دنیا بھر میں موجود ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پارٹی ایک ادارہ ہوگی تو وہ انشاءاللہ اپنے مڈل کلاس آدمی کے ساتھ, اپنے مڈل کلاس نوجوان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کو سپورٹ کرے گی, اور وہ ایوان میں ضرور آئیں گے. اور آج کل یہ جو موبائل آ گیا, یہ جو اے آئی ڈریون سارے پلیٹ فارم, ہم ایک ایسے اے آئی ڈریون اے آئی بیسڈ پلیٹ فارم کی طرف جائیں گے انشاءاللہ, کہ جہاں آپ کا پیغام اس فون کے ذریعے گھر گھر, گلی گلی, محلے محلے پہنچے گا, اور آپ کو یہ جو روایتی طریقے ہیں پوسٹر لگانے کے, جو ڈالوں کے پیچھے جو ہے نا وہ تصویریں چپکانے کے, اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن, تحریک انصاف کو کم از کم 22 سال لگے پارلیمنٹ کے اندر آتے ہوئے, اقتدار کے ایوان میں آنے کے لیے آپ نے اپنا کوئی ٹائم فریم بنایا ہے؟ کتنا عرصہ لگے گا کہ آپ کی جماعت پارلیمنٹ کے آ جائے گی اور پھر جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا؟ میں آپ سے بڑی دیانتداری سے عرض کروں, تحریک انصاف تو ایک اور باقی دکانوں کی طرح دکان تھی نا. ایک آدمی تھا, پہلے دن سے وہی پرائم منسٹر کا امیدوار تھا, وہی تا حیات چیئرمین تھا پی ٹی آئی کا. تو وہ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہی تھی. صرف ہم یہ پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں کی ملکیت ہوگی. آج تک ہم شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے, اور شخصیات کی لڑائی لڑ کے کبھی کامیابی نہیں ملتی. نظریے کی لڑائی لڑنا ہوگی. اس نظریے کی بنیاد پر مجھے بہت وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں اور بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تیز ترین تحریک ہوگی جو کہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو اقتدار تک پہنچائے گی. میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو بھی اگلا انتخاب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا ایک عام آدمی اس تحریک اور اس کے نتیجے میں بننے والی سیاسی جماعت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے گا. بہت شکریہ اقرار الحسن, سینئر اینکر پرسن اور بانی عوام راج تحریک, ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.